अल्लाह या अल्लाह या रहीम या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है आज की औरत को, माँ, बहन, बीवी, बेटी, बच्ची को दीन इस्लाम सिखाना। और हमारी कोशिश यही होती है कि घर घर शरीयत मुतहरा की तालीमात पहुँचें और हर घर में दीन इस्लाम की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जा सके या अमल में लाई जा सके। जनाब, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इसकी तौफीक दी। बिना उसकी तौफीक के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिस आयत से मैं आगाज़ भी किया करती हूँ। जनाब, आज का जो प्रोग्राम है वो भी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो हुकूक़े निस्वा के ताल्लुक़ से चल रही है। इस ताल्लुक़ से क्या अहकाम शरिया हैं वो डिस्कस किए जा रही हैं। हम बात की हमने जो दौरे जहालत था और फिर उसमें ख़वातीन के साथ कैसा गैर इंसानी सलूक किया जाता था, अहले अरब में क्या मामलात थे, और फिर जो दीगर तहजीबें उस वक्त सांस ले रही थीं या दीगर जो मुआशरे थे यूनानी या मिस्री या फ़ारसी, तो उनमें भी ख़वातीन की जो है या तकरीम और जो खातून है, ये दो अलग अलग बातें थीं। ख़वातीन को तकरीम की निगाह से नहीं देखा जाता था। और फिर इन शॉर्ट हमने बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं या आपने जिस दीन को सबसे प्रैक्टिस करवाया या जो शरीयत मुतहरा आप पे नाजिल हुई, यानी दीन इस्लाम के हवाले से हमने बात की कि जो शरीयत हुजूर की शरीयत है उसने ख़वातीन को मुआशरे से उसकी पहचान करवाई, उसको इज़्ज़त भी दिलवाई, उसको तकरीम भी दिलवाई। माँ, बहन, बीवी, बेटी, तमाम इनफरादी हैसियतों में उसको उसके हुकूक दिलवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में जो तहफ़्फ़ुज़ात एक औरत को हासिल हैं वो हमें किसी और दीन में नज़र नहीं आते, और इसकी कहीं भी तारीख़ आलम में इसकी हमें कोई नज़ीर और कोई मिसाल नहीं मिलती। बात को मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। और जनाब, जब बात हुई ख़ातून की, तो एक ख़ातून के हुकूक के ताल्लुक़ से तो हमने बात की, एक ख़ातून के फ़राइज़ क्या होने चाहिए, ख़ातून को अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से किन एहतियातों को पेश नज़र रखना है और उनके जितने हुकूक हैं उनको भी समझना है, क्योंकि हमारे वजूद का जो हकीकी सबब है वो तो अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन जो ज़ाहिरी सबब है वो हमारे वालिदैन हैं। फिर सूरह बनी इसराइल में हमें उनसे हुस्न सलूक करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, उन्हें उफ तक ना कहो, उनके लिए आजिज़ी के पर बिछाने का हुक्म है, शफ़क़त की निगाह से उनको देखा जाए और उनकी ताज़ीम की जाए। फिर दुआ अल्लाह हमें सिखा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह तू हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, शफ़क़त फरमा, कि क्योंकि उन्होंने हम पे जो है वो बचपन में शफ़क़त फरमाई या रहम फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ किया। तो जनाब, आज हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से, ख़ातून को क्या समझना चाहिए इस ताल्लुक़ से। फिर मीरास में ख़वातीन के क्या हुकूक हैं, या जो लोग हक़ तलफ़ी कर जाते हैं, हक़ विरासत एक औरत को नहीं देते कि भाई तुम पे थोड़ी कोई ज़िम्मेदारी डाली है अल्लाह तबारक व तआला ने या शरीयत ने या दीन इस्लाम ने, तो तुम ज़रा साइड लाइन हो जाओ। आज इस ताल्लुक़ से बात होगी कि इस हक़ तलफ़ी को कैसे रोका जाए। हमारे साथ जो आलिमात मौजूद हैं वो इस ताल्लुक़ से हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी। माशाअल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर, आप पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाती हैं और ठोस दलाइल आपका ख़ासा हैं। हमारे साथ आलिमा डॉक्टर फरजाना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी नौजवान नस्ल की पुरएतमाद और होनहार स्कॉलर हैं और बहुत खूबसूरत और जामे गुफ्तगू आप भी फरमाती हैं। आलिमा सादिया सईद हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ऑथेंटिक हिस्सा ये हुआ करता है, आपकी तरफ से जैसी मुझे राय मिलती है उस ताल्लुक़ से मैं ये बयान कर रही हूँ। माशाअल्लाह इन्हें इनके इस सेगमेंट को पसंद किया जाता है और इनका दस्ते शफ़क़त जो है वो हमें हासिल रहता है, ये भी हमारे लिए
بہت افتخار کی اور بہت مسرت کی بات ہے۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آج آن بھی پر براہ راست ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی وضاحتوں پہ مبنی آپ کی گفتگو ہوا کرتی ہے جو میرے آپ کے ہم سب کے لیے بہت نفع بخش ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بھی ہمیں متوجہ کیا ہے اس تعلق سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر حضور کی حدیث کریمہ بھی اس تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرماتی ہیں۔ بچیوں کو، بیٹیوں کو کیا انداز اپنانا چاہیے، کس طرح جب وہ ماں باپ کے گھر میں ہے تب بھی، اور جب وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر چلے گئی تب بھی، کیا کس طرح کے تعلقات ایک بیٹی کو اپنے والدین سے کے ساتھ رکھنے چاہیے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 15 کا اگر مطالعہ کریں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو دیکھیں آیت مبارکہ میں لفظ انسان ذکر کیا گیا، انسان میں مرد عورت، بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لڑکیوں پر بھی بیٹیوں پر بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اب خدمت یا حسن سلوک کا کیا مطلب، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ والدین کے ساتھ عزت اور تکریم والا معاملہ رکھنا، ان کے ساتھ ادب اور آداب کے ساتھ پیش آنا، پھر انہیں اذیت نہ دینا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا امور سر انجام نہ دینا کہ جو ان کی اذیت کا باعث بنے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے ابھی تمہیداً گفتگو کی کہ اف تک کہنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اف کہنا منع ہے، تو پھر اگر خدا نخواستہ ان کی بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ کوئی ایسا ظلمن، کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا، تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح کے یہ روا رکھے جاتے ہیں، تو یہ اذیت نہ دینا یہ بھی ان کا حق ہے۔ پھر اسی طرح سے ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، اور جسمانی اور مالی اعتبار سے ان کی معاونت کرنا، تو صرف لڑکوں کا نہیں لڑکیوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک اسماء بنت امیس نامی خاتون حاضر ہوئی، آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ میرا والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہوا کہ مطلب وہ سفر کی جو حج کا جو سفر ہے وہ کر نہیں سکیں گے اپنی ایج کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ان پر کوئی قرضہ ہوتا اور تم وہ ادا کرتی تو وہ ادا ہو جاتا، کفایت کرتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ادا ہو جاتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْلَى، تو پھر اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ صحیح۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ایک خاتون، ایک بیٹی مالی اور جسمانی اعتبار سے والدہ کے نہیں والد کے حقوق ادا کرنے کا سوال کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کے بیٹی کرے یا بیٹا، لیکن یہاں پر ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، ایک بیٹی ہے، وہ والدہ کی نہیں والد کے حقوق ادا کرنے کی بات کر رہی ہے۔ اور اس میں دیکھیں مالی حقوق آقا کریم علیہ السلام نے وضاحت سے فرما دی ہے کہ قرضہ تو مطلب قرضہ بھی ادا کر سکتی ہے خاتون، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، مطلب اس کے مطلب مالی لحاظ سے وہ مستحکم ہے یا نہیں، جی تو یہ کما رہی ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا معاملات ہیں۔ مطلب اگر ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مطلب شادی شدہ ہے، تو دیکھیں اگر لڑکی شادی شدہ ہے نا تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، لیکن اسی طرح اگر لڑکے کو دیکھا جائے، بیٹے کو دیکھا جائے، وہ کمارا ہو یا شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ ہمارے یہاں الٹا برعکس معاملہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی دیکھیں کہ یہ ایک تو ہے نا جو چیزیں جہاں ہو نا اس کو اسی ترتیب سے رکھا جائے نا تو محال سے وہی حسن، پھر وہ معاشرے کا حسن بھی برقرار رہتا ہے اور سارے حقوق اور جو فرائض ہیں وہ بھی ادا ہو پاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ لڑکے جو ہے نا وہ لڑکیوں والے کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم لڑکوں والے کام کریں گے نا تو یہ ہمارے لیے فخر کا اظہار۔ یہ نہیں ہے، عورت و مرد مساوی حقوق دیے ہیں، لیکن مساوی حقوق یہ نہیں کہ ایک ہی فیلڈ میں دونوں کے لیے حقوق برابر ہیں، صحیح۔ کیونکہ لڑکی کی ساخت الگ ہے، یہ سب مانتے ہیں،
एक लड़के की साख्त अलग है, हैयत के एतबार से दोनों चेंज है। ठीक है, अब मैं गिलास का काम कप से लेना चाहूँ तो ये मुमकिन नहीं है। कप अपनी जगह पर, गिलास ये दोनों अपनी जगह पर अहमियत के हामिल है, हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो ये मतलब अब इसमें देखें माली हुकूक भी वो अदा कर रही है कि अगर वो कर्जा अदा करोगी तो हो जाएगा, तो इसी तरह अगर आप हज के लिए जाओगी तो हज भी अदा हो जाएगा। अच्छा, ये तो दुनियावी एतबार से हो गया। खुदा न खास्ता अगर किसी मतलब बेटी के वालिदैन के वो खिदमत नहीं कर सके, फिर मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बात हो रही है कि एक बेटी को अपने वालिदैन के हुकूक कैसे अदा करने हैं, क्या अंदाज उसे अपनाना है। जनाब हमारे साथ रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। जनाब, आज हम बात कर रही हैं वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से, यानी एक बेटी पे क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, किस तरह उसे अपने वालिदैन के हुकूक अपने वालिदैन के घर में भी जब वो मौजूद है तब भी, और जब वो शादी के बाद रुखसत हो जाती है उस हालत में भी उसे किस तरह अपने वालिदैन के हुकूक अदा करने हैं, इस ताल्लुक़ से बात हो रही है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आज की जनरेशन में, यंगस्टर्स में, बेटियों में स्पेशली वालिदैन के हुकूक का शऊर बेदार करना है। इस जज्बे को हम बेदार करना चाहते हैं। जनाब जी आलिमा डॉक्टर फरजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अर्ज़ कर रही थी कि खुदा न खास्ता मतलब किसी खातून के माँ बाप मतलब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो अब वो ये सवाल आता है कि अब मैं किस तरह करूँ। तो भी देखें कि उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम कर सकती है, जो भी नेक अमाल करती हैं, अपने जो भी फ़र्ज़ इबादतें, नफिल इबादतें उनके लिए पढ़ सकती हैं, उनका सवाब इसाल कर सकती हैं। क्योंकि अब कहा जाता है, हदीस मुबारका में है बल्कि कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसे उसका सवाब मिलता है। तो उन 3 अमाल में से एक जो अमल है वो नेक औलाद का अपने वालिदैन के लिए नेक अमाल करना या उनके लिए दुआ वगैरह करना। तो इस तरह से भी वो अपने वालिदैन को अजर सवाब का जरिया वो बन सकती है, क्योंकि नेक औलाद इसीलिए कहा जाता है कि वालिदैन अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो पीछे जो औलाद होगी वो नेक अमाल सर अंजाम देगी ना, तब भी वालिदैन को उसका अजर सवाब मिलेगा। और फिर दुआएं करें और एहतमाम करें, तो इस तरीके से वो वालिदैन के हुकूक अदा कर सकती है। शादीशुदा के एतबार से आपने कहा तो अगर वो अफोर्ड कर सकती है और शोहर की इजाजत से, तो यकीनन, और बल्कि तरगीब भी दिलानी चाहिए अपने शोहर को। और तो वो क्योंकि 2 हक आ जाते हैं ना, एक तो वालिदैन हैं और दूसरे रिश्तेदार। तो अब अगर उनकी माली मुआवनत करती है खातून एक बेटी, तो उसको ज्यादा जो सवाब मिलेगा। ठीक है, ठीक। इस्लाम ने बूढ़े वालिदैन की जो कफालत है उसकी जिम्मेदारी एक औरत पे, बेटी पे नहीं डाली है। तो इस बात का बाज़ लोग सहारा लेते हुए उसे बेदखल करने की विरासत से, उसकी जो मीरास है उससे कोशिश करते हैं, और बाज़ लोग कामयाब भी हो जाते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, जहेज़ दे दिया तो अब क्या ज़रूरत है कि तुम्हें विरासत भी, इसमें भी हिस्सेदार ठहराया जाए। तो ये इस तरह से बेटियों की हक़ तलफ़ी जो है वो कब से रोज़े अज़ल से जारी है, मैं समझती हूँ। आप क्या समझती हैं इस ताल्लुक़ से, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के मर्द हज़रात को भी? और पीछे बैकग्राउंड में मैं समझती हूँ कि वहाँ भी औरतें मौजूद होती हैं, जो शायद माएँ हैं, जो शायद बहनें हैं, जो शायद भाभियाँ हैं, जो समझा रही हैं कि भाई अब तो बेटियों का हक नहीं है, दे तो दिया दहेज इतना सारा भर के, अब क्या ज़रूरत है, क्या समझाएंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा दीन इस्लाम जिस आला तहज़ीब व तमद्दुन का दाई है वो उसी वक्त वजूद में आता है जब हर फर्द अपने अपने हुकूक व फ़राइज़ से बाखूबी आगाह हो। और बेहतरीन माशरे की तश्कील व तामीर के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द अपने अपने हुकूक व फ़राइज़ से आगाह हो। अब जहाँ तक आपने बेटी की बात की कि बूढ़े वालिदैन की कफालत बेटी पर नहीं है, लोग इसका सहारा लेकर औलाद को बेदखल करते हैं, यानी बेटी को बेदखल करते हैं। तो देखिए, बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि शादी करना वालिदैन के ऊपर लाजिम है बेटी की, वो अगर शादी करते हैं तो पहली बात जहन में ये रखिए कि जो जहेज की मद में या वैसे कोई जीती जागती जिंदगी में माँ बाप अपनी औलाद पर, चाहे बेटी हो बेटा हो, खर्च कर रहे हैं, तो वो उसकी विरासत नहीं है, वो माँ बाप अपनी खुशी से दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो जहेज है वो उसको हदियतन, तोहफतन दे रहे हैं। ये नहीं है कि अगर उसको लाखों रुपए का आपने जहेज दे दिया है तो वो उसकी विरासत का हक भी अदा कर रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बेटी का हिस्सा मुकर्रर कर दिया तो आम लोग कौन होते हैं उस हिस्से से उसे महरूम करने वाले। हिबा कर रहे हैं, वो गिफ्ट्स हैं,
اس کا اس وراثت سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ تعلق اپنی نہیں جگہ ہے، موجود ہے، جو اس کا بالکل حق ہے، جو اس کا حصہ ہے، وہ اپنی جگہ وہ آدھا موجود ہے، ضرور ہے لیکن وہ جاتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیے یہ جو والدین جب دیتے ہیں نا بیٹی کو، یہ جو چیز دیتے ہیں وہ بیٹی کو تحفتاً دیتے ہیں، وہ بیٹی کی چیز ہے، ہاں کیونکہ شادی کرنا والدین کے اوپر لازم تھا بیٹی کی۔ اب اگر انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی چیز بیٹی کو دی ہے تو وہ تحفتاً ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ وراثت کی تقسیم والد و والدہ ان کے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوگی، اس وقت ان کے قرض ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد پھر سب کے حصے برابر تقسیم ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں جن حصوں کا ذکر ہو چکا ہے، جو 12 حصے ہیں ٹوٹل، ان میں سے 8 خواتین کے حصے ہیں اور 4 مردوں کے، تو جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی بھائی کا بہن سے 2 گنا حصہ زیادہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب قرآن والدین کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے حصے بنا دیے گئے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ان کا رشتہ دار ہو، تو وہ اس حصے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر لڑکی کو والدین کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو پھر وہ لڑکی قانوناً بھی حاصل کر سکتی ہے اس چیز کو، کیونکہ وہ اس کا حق رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ جو بے دخل کرنے کی بات ہے، تو جہیز دے دیا تو اس صورت میں بھی نہیں یہ منقطع ہوگا، وہ ہر حال میں اس کا ہی حصہ ہے اور اسی کو ملے گا۔ ہاں اگر ایک صورت یہ ہے کہ اگر بیٹی، ویسے تو ہمارے یہاں بیٹیوں کو واقعی شادی کے بعد سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ پرائے گھر کی ہے تو اب اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے خونی رشتہ ہے، جس گھر میں وہ رہی ہے، جن ماں باپ کی وہ اولاد ہے، تو ان کا بھی، اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیمار تھے ماں باپ تو ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا، ہم لے کر گئے، ہم نے ان کی خدمت کی، تو بیٹی کا کیا کام؟ تو وہ بیٹی تو رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن اس کا حق تو ماں باپ پہ سے ختم نہیں ہو گیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب اس حق پہ بات کریں، اور ناظرین مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ سوچ رکھنا کہ بھئی بیماریوں میں ہم دیکھیں اور حصے جو ہے وہ تمہیں مل جائیں، تو یہ ایک سوچ، پھر دوسرا ان کی حق تلفی کرنا کہ بھئی جو ہے وہ تم اتنا سارا جہیز لے تو گئی ہو، یا تمہیں ساری زندگی گفٹ ملتے تو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس موقع پہ آپ کی جانب سے پیغام جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حقوق والدین کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کہی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اولاد کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ صحیح۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب ارحمہما، یوں دعا کرو ان کے لیے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ صحیح۔ اب چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، وہ ایک لمحے کے لیے جو اس کی ابتدائی زندگی ہے اس میں ماں نے کتنی کلفتیں اٹھائیں، اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کس طرح اس کی پرورش کی، کئی مواقع پر خود بھوکی رہی، اپنی اولاد کو کھلایا اور پلایا ان قربانیوں کو، اور اسی طرح باپ نے کسی بھی طرح محنت کر کے ان کے غذائی ضروریات کو اور ان کے لباس کی ضروریات کو پورا کیا، انہیں اپنے سامنے رکھے، اور آج جب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں کیوں ان کا خیال رکھوں، اس وقت کو سامنے رکھے تو نتیجہ سامنے موجود ہوگا کہ جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہے اتنی ہم کما حقہ نہیں دے سکتے۔ صحیح بات۔ اسی لیے والدین کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں من حیث القوم کئی عیوب ہیں، جن میں سے ایک عیب یہ ہے کہ ہم مختلف مواقع پر حقوق تلفی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مطالبہ حق کے مقابلے میں ہمیں ایتائے حق کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کن کے حقوق ادا کرنا واجب ہے اور کیا وہ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وراثت میں بچیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے حقوق کو متعین کر دیا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے متعین کردہ حقوق میں سے کسی حق کو تلف کرے۔ واضح سا سوال ہے کہ کیا بچیوں کے لیے وراثت میں شریعت نے حصہ مقرر کیا یا نہیں؟ تو قرآن میں فرمایا گیا للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وراثت میں اولاد میں بچیوں کا حصہ ہے،
تو پھر ہمارا یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں شادی کے موقع پر اتنی ساری چیزیں دے دیں اس لیے وراثت نہیں ملے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر کوئی اس حق کو تلف کرتا ہے اور ان کا حق کھا جاتا ہے تو یہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وراثت حق شرع ہے، اس حق شرع کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر کچھ بطور تحفہ انہیں دے بھی دیا گیا تو یہ والدین کی طرف سے شفقت ہے اولاد کے لیے۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بالآخر سنبھالتی بیٹیاں ہی ہیں، اور بالآخر جو خیال کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہی خیال کرتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا رویہ، جیسا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک شفیق باپ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حق میں عمومی طور پر اور بیٹیوں کے حق میں خصوصی طور پر اپنے اندر شفقت بیدار کریں۔ یہ من جانبین ہونا چاہیے کہ والدین اولاد حقوق ادا کریں اور اولاد والدین کے حقوق ادا کرے تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن عمیرہ، کیا سوالات ہیں آج آپ کے؟ نیتا 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اولاد اپنی والدین کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیلت شادی شدہ خواتین کو بھی حاصل ہوگی کہ اگر وہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے تو؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیٹے ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، خرچی وغیرہ نہیں دیتے ہیں، تو جو شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ وہ مالی مدد کرے اپنے والدین کی؟ اچھا جی۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، یہ جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں دیتے نہیں ہیں بیٹیوں کا حصہ، وہ کھا جاتے ہیں بہنوں کا، تو اس صورت میں ان کو کیا وعید ہے کہ وہ جو ان کو حصہ وراثت میں نہیں دیا جاتا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ حمیرہ، بہت اچھے سوالات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بریک سے لوٹتے ہیں تو کچھ سوالات میرے پاس اور ہیں اور یہ آپ کے سوالات بھی ہیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں سب شامل کروں گی۔ ابھی بریک لے رہی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، جن کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور جن کی ناراضی اگر ہم مول لے رہے ہیں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اور جن کی نافرمانی حدیث کے مفہوم کے مطابق کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے ان کی نافرمانی کرنا، تو ہم سب کو انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دعائیں کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے والدین کے لیے، شادی شدہ بچیاں بھی، لڑکیاں بھی، خواتین بھی، اور جو انمیرڈ ہیں لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے، اور انہیں کالز تو کر سکتی ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں کالز کیجیے، ان کے پاس جتنا ہو سکے جائیے، لیکن اپنے شوہروں کی مرضی کے ساتھ۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی، یہ تو میں نے اپنے طرف سے کہہ دی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم شرعی طور پہ اس حوالے سے شرعی حکم جانیں کہ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو والدین کے گھر جانے سے روک سکتا ہے، اور کیا وہ پابند کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی تم یہیں رہو گی، میرے گھر ہی رہو گی، سب سے زیادہ تم پہ میرا حق ہے تو تم نہیں جا سکتی اپنے والدین کے گھر؟ شرعی حکم کیا ہے اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور پھر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ شادی شدہ عورت کا اپنے والدین کے گھر جانا اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے۔ تو یہ تو یہ ایک مطلب مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ خاتون ظاہری بات ہے اس نے اتنا عرصہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا، اور سب سے زیادہ جو حقوق ہوتے ہیں نا اس عورت پر یا بچے پر، اس کے والدین کے ہوتے ہیں سب سے زیادہ حقوق، اور اللہ تعالیٰ نے والدین احسانہ، ٹھیک ہے، ہر جگہ قرآن پاک میں ہم دیکھیں والدین کے ساتھ احسان کا لفظ ذکر کیا گیا۔ احسان سے مطلب یہ کہ کمال درجے کے حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا، صرف حسن سلوک نہیں، کمال درجے کا حسن سلوک۔ تو وہ بیٹی ہے، شادی ہو گئی ہے، یقیناً آپ کا حق ہے اس پر،
لیکن ہفتے میں ایک بار جانا اس کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حق ہے، لیکن اگر شوہر اگر منع کرتا ہے تو وہ قطع رحمی والا ایک پہلو بھی آ جاتا ہے سامنے، اور قطع رحمی کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا وبال ہے کہ وہ مگر وہ منع کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک بار تو وہ مطلب ہفتے میں ایک بار جانا تو اس کا حق ہے، اچھا حق ہے، لیکن وہ منع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ منع اگر کرے گا تو وہ قطع رحمی کے وہ گناہ اس پر آئے گا نا کہ قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، اور والدین تو کتنا زیادہ مطلب قریبی تعلق ہے، اور پھر اگر یہ دیکھیں اب شادی شدہ زندگی ہے تو میں خواتین کو بھی یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں گھر جو بناتی ہے نا وہ ایک عورت بناتی ہے، ٹھیک ہے، اب گھر کو جنت یا جہنم بنانا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اب اس ہفتے نہیں لے کر وہ چیک اینڈ بیلنس لگ گیا کہ بھئی اس ہفتے میں نہیں گئی تو وہ قطع رحمی والا، وہ تو گناہگار ہونے، اگلے دن جو ہے اگلے ہفتے 2 دن ایکسٹرا جاؤں گی، 2 دن رک جاؤں گی، واپس نہیں آؤں گی، تو اس طرح پریشان وہ بھی نہ کرے نا۔ ہاں، وہ برداشت والا مادہ ہونا چاہیے اپنے اندر کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہمارے اندر برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا، جب ہم برداشت کا مادہ رکھیں گے اور یہ رویہ رکھیں گے، دیکھیں گھر میں آپ ماحول بنائیں نا کہ شوہر سے اگر وہ ایک ہفتے نہیں جانے دے رہا، نیکسٹ ٹائم 1 مہینے بعد ان کو اس طرح مطلب آپ ترغیب تو دلائیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وہ ہو جاتی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ پھر زرخیز ہو ہی جاتی ہے وہ مٹی، تو آپ آہستہ آہستہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ وہ بھی اس طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ہے کہ فوراً یہ نہ کر دیں کہ بس لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور پھر وہ جو ماحول ہے وہ خراب ہو جائے۔ مفتی صاحب روک سکتے ہیں شوہر حضرات؟ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی جو اطاعت ہے وہ صرف اور صرف اچھے کاموں میں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ اس کی اطاعت کرنے میں خالق کی نافرمانی ہو۔ اچھا، لہذا شرعی طور پر جو ازواج جو شوہر اپنی بیویوں کو روکتے ہیں والدین سے ملنے پر، وہ بالکل ناجائز کرتے ہیں۔ ماں باپ کا جو حق ہے وہ جس طرح شادی سے پہلے تھا اسی طرح شادی کے بعد ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کامل مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کی بہنوں کو شوہر روکے گھر آنے سے تو آپ تو لڑنے بھڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، جرگہ طلب کر لیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ بھی آخر بیٹی ہے، اس کے والدین کے حقوق ہیں۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوبت یہاں آ جاتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ماں کے گھر پہ گئی تو میں معاذ اللہ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو اب بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہم گھر بچائیں یا پھر ماں باپ کے گھر پہ جائیں، تو اس میں پھر ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ طلاق ایک بہت بڑا نقصان ہے، شوہر اگرچہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی گرفت بھی ہے، اس سے پوچھا بھی جائے گا اور وہ جواب دہ بھی ہوگا، لیکن ایسے موقع پر پھر گھر بچایا جائے، ضد میں نہ آیا جائے، چونکہ آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے گھر برباد ہو جائے گا، اور اگر اولاد ہے تو ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچا لے، اور اس کا سارا وبال شوہر پر ہے۔ ون لائنر یہ ہے کہ قطعاً شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زوجہ کو اپنے والدین کی ملاقات سے منع کرے۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کیا نام ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ رحمت بی بی نام ہے، دھوراجی سے بول رہی ہوں میں۔ رحمت بی بی، خوش آمدید کہتے ہیں، سوال کیجیے۔ جی، میرا سوال ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو کیا نام ہے، آسمان کے نیچے چھت کے اوپر پڑھ سکتے ہیں نماز؟ اور جو ہماری دادی ساس ہے نا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا نا، وہ عدت میں نہیں بیٹھ رہے، تو کیا یہ عدت میں بیٹھنا ضروری ہے، گناہ ہے یہ، کیا ہے وہ نہیں بیٹھ رہے، ہم بہت کوشش کریں وہ نہیں بیٹھ رہے عدت میں؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو نقاب لگا کے نماز، جیسے جینٹس کو بیٹھے جو ہاسپٹل میں جاتے ادھر ادھر تو نماز پڑھتے ہیں تو نقاب پہن کے پڑھ سکتے نا نماز؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں کال کی میری بہن۔ اچھا، خواتین اپنے شوہروں کی کمائی سے بچا کے اگر مل جاتی ہے تو سیونگز کرتی ہیں، تو پھر وہ ان کی اپنے شوہروں کی مرضی کے بغیر اس مال کو جو ان سے ہی لیا ہوا ہے لیکن اب ان کی ملک میں ہو گیا تھا، وہ بچا کے کسی اور پہ خرچ کرنا چاہیں، اپنے پیرنٹس پہ، والدین پہ، گھر والوں پہ، بہن بھائیوں پہ، ان کی برتھ ڈیز ہیں یا دیگر چھوٹے چھوٹے ایونٹس آتے رہتے ہیں، خوشیاں ہم تو ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، تو ان کی مرضی کے بغیر ان پیسوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 2 صورتیں ہیں، ایک یہ
کہ ماہانہ عورت کو پاکٹ منی ہسبینڈ کی طرف سے مل رہی ہو تو پھر تو وہ خالصتاً اسی کی ملکیت ہے. پھر چاہے وہ اپنے اوپر صرف کرے چاہے وہ ماں باپ کے اوپر صرف کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. لیکن اگر شوہر نے اس کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں کہ اتنے کا سامان آئے گا اور پھر جو پیسے بچتے ہیں تو وہ شوہر کی امانت ہے. کیوں امانت ہے؟ کیونکہ گھر کا خرچہ چلانا یا بیوی کی ضروریات, بچوں کی ضروریات پوری کرنا مرد کے اوپر لازم ہے. تو جو پیسے بچتے ہیں وہ مرد کی ملکیت میں جائیں گے کیونکہ وہ مرد کے ہی ہیں, اسی نے دیے ہیں. لیکن اگر ایک صورت یہ بھی ہے یعنی اگر گھر کے خرچے کے پیسے میں سے نہیں دے, اپنی پاکٹ منی میں سے وہ بالکل دے سکتی ہے. ایک صورت یہ کہ اگر اوور آل فرض کریں کہ 1000 روپے دے دیے ہیں کہ اسی میں سے سامان آئے گا, جو بچے گا وہ تمہارا ہے, تو تب بھی وہ عورت کے ہی ہوں گے کہ جو اس میں سے بچ گیا وہ. تو آپ ذرا معاملات پہلے پکے کر لیں پھر بچانا شروع کر دیں, یہ صحیح ہے نا. لیکن ایک چیز یہ کہ نا مرد کی اگر نالج میں آپ لے آئیں تو بدرجہ اعلیٰ اچھی بات ہے. پہلی بات کر لو نا, جو بچے گا پھر وہ میرا ہے. نہیں, میرا بھی ہے. اور وہ جو اجازت جو والدین پہ خرچ کرنے کی اگر وہ شوہر کے ذہن میں ڈال دے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ کوئی بدگمانی نہ ہو. ٹھیک ہے, والدین کو اگر محبت بھری نظر سے دیکھا جائے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ ویسے بھی حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ پکا نہیں ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ مقبول حج کا ثواب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. لیکن یہاں ہمیں حدیث یہ خوشخبری سنا رہی ہے. تو کیا شادی شدہ خواتین کو بھی ملتا ہے یہ ثواب؟ والدین کو نگاہ محبت سے دیکھنے پر صحیح روایات میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ شادی سے پہلے نہیں ہیں, وہ ساری عمر کے لیے ہیں. شادی ہو جانے کے بعد نظریں نہیں بدل جانی چاہیے, بالکل, چونکہ وہ تعلق تو موجود ہے تو وہ ثواب بالکل شادی کے بعد بھی ملے گا. ٹھیک ہے. خرچہ نہیں دیتے بیٹے ماں باپ کو اگر, تو کیا مالی مدد کرنے کی ذمہ داری بیٹیوں پہ عائد ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, اگر والدین جو ہے وہ فقر سے ہیں اور بیٹیوں کی ملکیت میں مال موجود ہے تو صرف بیٹوں کا تعلق نہیں ہے. اگرچہ کفالت بیٹوں کے ذمے ہے لیکن خدمت دونوں کے ذمے ہے. تو وہ بیٹی بڑی بدنصیب ہوگی کہ ماں بھوکی بیٹھی ہو اور وہ عیش والی زندگی گزار رہی ہو. تو بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً خدمت کرتے رہنا چاہیے. جو لوگ بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں کیا وعید ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم, تم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. تو یہ حرام قطعی ہے, مال حرام ہے, جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. رحمت بی بی نے پوچھا, کھلے آسمان تلے چھت پہ نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے خواتین کے لیے فرمایا بیوتہن خیر لہن, ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. لیکن اگر پردے کا مکمل اہتمام ہے, صرف محارم موجود ہے, پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. نقاب لگا لیں اگر غیر مرد موجود ہے تو؟ نہیں, اس کی نماز میں چہرے کو ڈھانپنا مکروہ تحریمی ہے, تو کوشش کریں کہ کوئی سیپریٹ جگہ کا انتخاب کریں. بہرحال نماز کی حالت میں چہرہ کھلا رہنا چاہیے. دادی عدت نہیں کر رہی تو کیا کریں؟ گناہگار ہوں گی. دادا ہو یا دادی, مطلب جو بھی حکم شرع کا انکار یا ترک کرے گا, انکار تو خیر کفر ہو بعض جاتا اوقات ہے. یہ خیال آتا ہے کہ بزرگ بہت ہو گئی ہیں نا, اب کیا عدت کرنا. یہ تو ہمارے اپنے پھر خیالات پہ تو رخصتیں مل رہی ہوتی تو ساری رخصت لے کر بیٹھے ہوتے. یہ ہمارا خیال ہے لیکن خیال فاسد ہے. عدت کرنا بہرحال ہر عمر میں واجب ہے, اور یہ تو وفات کی عدت ہے, 4 ماہ 10 دن بہر صورت انہیں کرنی ہوگی. ہمارا کام ہے سمجھانا. بعض اوقات دادیاں نہیں سمجھتی تو عدت نہ کرنے کا وبال بھی ان پر, نہ سمجھنے کا وبال بھی ان پر ہے. ہم نے بتا دیا, بری ذمہ ہو چکے. صحیح جی, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. علامات آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے, بس یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم, مولا مولا میرے مولا, مولا 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 مولا, دراڑے دراڑے ماتھے پہ مولا, مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا. تیرے در پہ جھکا ہوں, مٹا ہوں, بنا ہوں,